MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अब आप गौर कीजिए, अगर हम ऐसे हों कि हमारे हाथ से दूसरा भाई महफूज नहीं है, हमारी ज़बान से दूसरा भाई महफूज नहीं है, तो हम सही माने में मुसलमान हैं? बोलते हैं नहीं। मैं थोड़ी बोलता हूँ, मौलाना से पूछिए, हदीस वो बोलती है। हदीस बोलती है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मगर फिर भी हम मुसलमान हैं, है कि नहीं? कोई हमको मुसलमान से खारिज करेगा? कोई मुसलमान, आजकल लड़ाई जहां शुरू हुई सबसे पहले गाली निकलेगी जबान से। हाथापाई तो बात की बात है, सबसे पहले जबान से गाली, सिनलीब लामलीब और क्या क्या सब गाली, इस पहला जो आम है। मगर आका क्या फरमा रहे हैं? वो आका जो हमारे और आपके सरदार हैं, जिनके नाम पर हम मर मिटते हैं मगर सिर्फ जबानी, जिनकी नामूस और जिनकी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए हम जान तक की बाजी लगा देते हैं, मगर सिर्फ जबानी। बड़ा तैश, मगर जब मौका आता है तो पीछे चले जाते हैं। मगर बहरहाल जो भी हो, गैरत है। आका है, आका कहते हैं सरदार, आका कहते हैं मौला, और उसके मुकाबले में आता है गुलाम। आका के मुकाबले में नहीं, आका के नीचे जिसका सरदार वो है, वो गुलाम है। हम सब गुलामान हैं, मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं कि नहीं? हम लोग मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं। हमारे आका सरकार दो आलम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल ही या परसों ही मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोला, हिंदू आदमी है, हिंदू पंडित है, मगर वो क्या बोल रहा था मालूम है? बोल रहा था मुसलमानों के आका तो हुजूर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर काका बना दिए हैं शैतान को। काका तो आका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम गुलाम हैं आका के, मगर हमारा रहन सहन, हमारी आमद रफ्त, हमारा हाल, हमारी जिंदगी का हर शोबा, जिंदगी की हर मोड़, उठना बैठना, ये सब काका के मुताबिक है, आका के मुताबिक है। काका समझते हैं? शैतान, यानी जो खिलाफे शरीयत काम करे, हमने उसको नमूना बना लिया। हालांकि अल्लाह ने फरमाया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को तुम्हारे लिए नमूना बनाया है। तुम नमूना देखोगे तो आपकी जात को देखो, किसी और की जात को नमूना मत बनाओ। मगर हमने नमूना किसी और को बना लिया है, आय अफसोस। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मुसलमान हकीकत में वही है कि जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज, यानी जिसके शर से, जिसकी बुराई से, जिसकी जात से कोई तकलीफ दूसरे मुसलमानों को न हो, हकीकी तौर पर मुसलमान वही है। मगर अल्लाह तबारक व ताला का एहसान व करम हमारे फुक़हाए किराम का, कि उन्होंने इसके बावजूद, हम गालिम गलूज करते हैं, गाली भी देते हैं, मारा पीटा भी करते हैं, जुल्म भी करते हैं, मगर हमको मुसलमान की फहरिस्त से किसी ने निकाला नहीं, हम फिर भी मुसलमान हैं। ज़बरदस्तियाँ, जैसे हज़रत शेख सादी अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब गुलिस्ता में लिखा कि तेरा नाम आदमी रखा गया है, मगर नहीं चाहिए कि तेरा नाम आदमी रखा जाए। क्यों?
گلستہ میں لکھا ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ جو کتنے زمانے سے پہلے کی بات ہے, حضرت شیخ نے اپنی کتاب گلستہ میں لکھا کہ دیکھو آدم کی جو اولاد ہے ایک دوسرے کے حصے ہیں, ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. بنو آدم اعضائے یک دیگرند کہ در آفرینش زیک جوہرند, فارسی میں ہے. انہوں نے کہا کہ آدم کی اولاد جو ہے سب ایک سے پیدا ہوئے ہیں. کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام سے بنے ہیں, اس لیے ہمارا نام آدمی ہے. اب چاہے وہ مشرک ہو کافر ہو, وہ سب آدمی نہیں ہے کیا؟ سب آدمی ہیں. مسلمان بھی آدمی, کافر بھی آدمی, مشرک بھی آدمی, منافق بھی آدمی, سب آدمی ہیں, سب آدم سے بنے ہیں. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بنو آدم, آدم کی جو اولاد ہیں سب اعضائے یک دیگرند, سب ایک دوسرے کے حصے ہیں. کیوں؟ کہ در آفرینش زیک جوہرند, اس لیے کہ ان کی جو پیدائش ہوئی ہے ایک جوہر سے ہوئی ہے. ایک جوہر کون؟ حضرت آدم. وہ بھی مانتے ہیں منو جس کو وہ مانتے ہیں, جس سے منوشیو بنا ہے, منو سے منوشیو بنا. منو کون؟ وہی حضرت آدم. اس کا انکار کوئی نہیں کرے گا. ان کے بابا سے آپ پوچھ لیجئے منو کون؟ وہی حضرت آدم جس کو ہم کہتے ہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کا حصہ ہے, جز ہے, تو اس کو جب تکلیف ہوگی تو اس کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. دیکھیے ایک آدمی کا جب حصہ کوئی ہو, میرا ہاتھ پیر, میری آنکھیں, میرے کان, میری ناک, میرا جو بدن کا حصہ ہے, پارٹس آف باڈی جسے کہتے ہیں, اس میں اگر کوئی تکلیف ہو, کسی ایک حصے میں تکلیف ہوئی, مثلا انگلی میں کوئی تکلیف ہوئی, تو آنکھ سے آنسو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے آنکھ کو کیا ہوا؟ تکلیف تو انگلی کو ہوئی, آنکھ سے کیوں آنسو نکلتا ہے؟ زبان سے کیوں رونے کی آواز اور کراہنے کی آواز آتی ہے؟ کیوں؟ زبان کو کچھ ہوا ہے کیا؟ زبان کو تو کچھ ہوا نہیں ہے, آنکھ کو تو کچھ ہوا نہیں ہے, انگلی کو تکلیف ہوئی ہے. اس لیے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو عضو بدرد آیت روزگار, جب کوئی آدمی کا کوئی حصہ, آدمی کا کوئی حصہ, بدن کا کوئی حصہ دنیا میں کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے, دیگر عضو ہارا نماند قرار, تو دوسرے عضووں کو قرار نہیں ہوتا ہے. جو میں ابھی آپ کو سمجھایا, آنکھ کو تکلیف ہوئی, زبان رو رہی ہے, کسی اور جگہ تکلیف ہوئی, گزند پہنچا, تکلیف ہوئی, مگر دیگر عضووں کو قرار نہیں, وہ سب بے چین. ایک چیز میں تکلیف ہونے کی وجہ سے دوسرے سارے حصے بے چین ہیں. حضرت رحمت اللہ نے کتنی اچھی مثال دے کر سمجھایا, کہا کہ ایسے ہی سمجھو جتنے آدمی ہیں, اس میں کوئی مسلمان کافر مشرک یہ سب کی کوئی تخصیص نہیں, جتنے آدمی ہیں سب ایک دوسرے کے عضو ہیں, حصے ہیں. آپ راستے میں جا رہے ہوں گے, ایکسیڈنٹ ہوا, کسی غیر مسلم کو آپ نے زخم سے آلود بھرا ہوا پایا, بیچارہ کرا رہا ہے, اب وہاں سے آدمیت آپ کی گوارا کرے گی کہ آپ وہاں سے چلے جائیں, اس کو بچائے یا اس کی تیمارداری یا اس کی دیکھ بھال کرے بغیر, محض اس واسطے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس لیے ہم آگے چلے جائیں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ غیریت تقاضا نہیں کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم آدمی ہیں, بہرحال آدمی ہیں. آدمیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم وہاں پر کوئی امتیاز نہ کریں. امتیاز سمجھتے ہیں, ہم کوئی یہاں پر فرق نہ کریں کہ یہ غیر مسلم ہے, اس کی ہم کیا جو ہے دیکھ بھال کریں گے. نہ, وہاں اسلام بھی کہتا ہے کہ وہاں تم اس کی دیکھ بھال کرو, وہاں یہ مت دیکھو کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو ہم آگے چلے جاتے ہیں. انسانیت کے خلاف ہے. جیسے ہماری جمعیت علماء ہند ہے, جس کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی حضرت الاستاذ دامت برکاتہم ہیں. جمعیت کے بارے میں آپ سنے ہوں گے. ریلیف لے کر کے جب کہیں وہ جمعیت کے لوگ ممبران جاتے ہیں
کہیں پر کوئی مصیبت آ گئی، مصیبت زدہ لوگوں کے پاس کہیں آگ کو جو ہے آگ لگ گئی، یا کوئی سیلاب میں گر گیا، یا کوئی مصیبت میں، تو وہاں جمعیت کے لوگ ریلیف لے کر کے جو بھی ان سے میسر ہوا جاتے ہیں۔ ہرگز وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ اگر کسی ہندو کے گھر میں آگ لگی ہے تو وہ اس کو ریلیف نہیں دیں گے، ایسی بات نہیں، وہاں بھی دیتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، غیر مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمیت کے خلاف ہے کہ گھر اگر جل گیا ہے، اس کے بغل میں کسی ہندو کا یا کسی غیر مسلم کا گھر جل گیا تو وہاں پر وہ بانچ بچھار کریں اور کہیں کہ خالی مسلمان گھر جو جل گئے ہیں ان کو ہم دیں گے، ہندو کو نہیں دیں گے، یہ غلط بات، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اسلام بھی اس کے مخالف ہے، اور یہ جماعت والے ایسا کرتے بھی نہیں ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، ہندو مسلم سب کی مدد۔ تو میں عرض کر رہا تھا بزرگ اور دوستو، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو عضو بدرد آورد روزگار، دیگر عضو ہارا نمانت قرار، یعنی انسان کے بدن کا کوئی حصہ جب کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے حصوں کو قرار نہیں ہوتا ہے، آنکھ رونے لگتی ہے، زبان کراہنے لگتی ہے، چیخ آواز سب نکلتے رہتے ہیں، حالانکہ تکلیف پیر کو ہوئی ہے، مثال کے طور پر۔ اب حضرت رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں اسی شعر میں کہ جب تو دوسرے کی تکلیف سے بے نیاز ہے، یعنی دوسرے آدمی تکلیف میں مبتلا ہوں اور تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، نہیں ملاتے ہو یا اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، دوسرے آدمی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر کے تمہارا دل پسیجتا نہیں ہے، یا تم اس کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے ہو، تو کیا فرماتے ہیں آگے فرماتے ہیں نشایت کے نامت نہند آدمی، کہتے ہیں نہیں چاہیے کہ تیرا نام آدمی رکھا جائے، تو آدمی نہیں ہے، اگر تو آدمی ہوتا تو ایک آدمی کو تکلیف میں مبتلا پاتے تو آگے نہیں بڑھتا بلکہ اس کی دیکھ بھال کرتا۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ایسا ہے نا کہ آگے چلا جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے، تو تیرا نام آدمی نہیں رکھنا چاہیے، تو حیوان ہے۔ حیوان لوگ ایسا کرتے ہیں، آدمی لوگ ایسا نہیں کریں گے، آدمی وہاں بانچ بچار نہیں کریں گے کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، کچھ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرما رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، حقیقت میں مسلمان وہی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تو اب جو یہ منافقین آ کر کے یہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس گواہی میں وہ جھوٹے ہوئے کہ نہیں جھوٹے ہوئے؟ جھوٹے ہو گئے۔ بات ٹھیک بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر گواہی کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اس گواہی میں وہ جھوٹے ہیں، بات میں تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو گواہی کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کو گواہی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گواہی کا تعلق دل اور قلب سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، بار بار یہاں جلسہ ہوتا ہی رہتا ہے، ایمان کا جو اصل مقر جسے کہتے ہیں مسکن، جہاں گھر، ایمان جہاں گھر کر کے رہتا ہے، وہ نہ ناک ہے نہ آنکھ ہے نہ زبان ہے، کچھ نہیں، وہ ہے انسان کا قلب۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا انسان یا آدمی ہو جس کا قلب نہ ہو؟ ہے کوئی بغیر قلب کا؟ مگر بغیر آنکھ کا دیکھیں کہ نہیں، بغیر ناک وہ بھی ہے، بغیر کان، سب کے بغیر آدمی رہے گا مگر قلب کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ سمجھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ قلب
ایک آدمی اس کی آنکھ نہیں یا آنکھ ہے روشنی نہیں, کان ہے مگر سننے کی طاقت نہیں, مگر اس کا دل ہے, اس کا ایمان والا دل ہے. تو آنکھ کی روشنی نہ ہوتے ہوئے بھی کان میں سننے کی طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو مومن کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں نہ؟ اس لیے کہ اس کا اصل چیز تو موجود ہے, دل تو موجود ہے. اور اعتبار جو ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے, کان ہاتھ ناک کان پیر کا نہیں ہوتا ہے. اعتبار کس کا ہے؟ اعتبار دل کا ہوتا ہے. آدمی آپ اگر یہیں پر ہیں, دل آپ کا یہیں پر ہے, تو آپ کہاں ہیں؟ یہیں پر ہیں. اور آپ اگر یہیں پر ہیں, دل لیکن گھر میں ہے, گھر والی کہتی ہوگی کہے جلدی آتے ہیں, بہت دیر ہو گئی, آپ کا دل وہاں لگا ہے, تو آپ ہیں کہاں پر؟ یہاں تو ہیں, جسمانی اعتبار سے یہیں پر ہیں, مگر دل کے اعتبار سے کہاں ہیں؟ گھر میں. نماز کا بھی وہی حال ہے. آدمی مسجد کے اندر ہے, نماز پڑھ رہا ہے, جسم کے اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہے, جسم کے اعتبار سے گھر میں ہے, اس میں مسجد میں ہے, جسم ہمارا مسجد میں ہے. اور دل بھی اگر مسجد میں نہیں رہے گا تو دل کہیں رہے گا, تو آپ سمجھے وہیں چلے جائیں گے. دیکھیے دل جہاں رہتا ہے نا, دل جہاں رہتا ہے وہ سب کو لے کے چلا جاتا ہے. آنکھ کان ناک پیر سب کو لے کے ہی چلا جاتا ہے. وہ یہ دل کی خصوصیت ہے, بہت پاورفل ہے, وہ بہت پاورفل ہے. یعنی دیکھنے میں تو آپ یہیں پر ہوں گے, مگر دل آپ کا کہیں اگر ہوگا تو کوئی چیز آپ کے سامنے یہاں ہلائے گا بھی, پھر بھی آپ اس کو دیکھ بھی رہی ہوں گے. مگر وہ آدمی جب پوچھے گا, آپ کہیں گے نہیں میں تو کہاں مارک کر سکیں. مارک کہتے ہیں آنکھ کے سامنے ہلایا جا رہا ہے, پھر بھی نہیں دیکھ سک رہا ہے. نہیں ہوتا کہ نہیں ہمارے سامنے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی آپ کے سامنے بول کے چلا گیا, دوسرے آدمی بیٹھنے والے سب سن لیے, مگر وہ آدمی وہ بھی سنا, مگر وہ بعد میں بولتا ہے کہ نہیں کہاں کوئی تو کچھ بولے نہیں. بتائیے اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی, اس کا دل یہاں نہیں تھا, وہ کچھ اور سوچ رہا. سوچنا کیا مطلب؟ یہی وہ آدمی کچھ اور سوچ رہا تھا, اس کی وجہ سے وہ بول رہا ہے کہ نہیں یہاں کوئی کچھ بولا نہیں, حالانکہ بولا ہے, دوسرے آدمی سنے. یہ مثال ٹھیک دے رہا ہوں نا, غلط دے رہا ہوں؟ ٹھیک دے رہا ہوں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کے بدن میں جو اصل چیز ہے وہ ہے قلب. اصل چیز ہے قلب, دل. گائے کے دل کو نکالتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, ذبح کرنے والے, گوشت کرنے والے جانتے ہیں دل کو اسی چھوڑتے نہیں, بلکہ دل کو بسم اللہ کر کے ذبح کرتے ہیں. اچھا میں پوچھتا ہوں, اگر دل کو بسم اللہ کر کے ذبح نہیں بھی کرے تو کیا وہ دل کا کھانا جائز نہیں؟ بتائیے مولانا, جائز نہیں؟ پھر بھی جائز ہے. تو پھر ایسا دل کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, دل کو ذبح کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں. آپ گھر میں مرغی بھی ذبح کرتے ہیں تو اس کے دل کو بھی آپ ذبح بسم اللہ الرحمن کرتے ہیں. یہ کوئی ضروری فرض نہیں ہے, مگر کرنا چاہیے. کرنا چاہیے کی بات الگ, ضروری اور فرض کی بات الگ. کرنا کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ وہ دل ہے. وہ دل ہے, وہ چاہے جانور کا ہو چاہے کسی کا ہو, دل ہے. اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور پورے جسم کو کنٹرول دل کرتا ہے. اسی لیے دل کی دھڑکن جب بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, اور آنکھ کی روشنی چلی جانے سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی. ہارٹ جسے کہتے ہیں, ہارٹ کسے کہتے ہیں؟ وہی دل ہی کو کہتے ہیں. تو دل پورے جسم کا سردار اور بادشاہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, تو دل سے تعلق ہے. تو منافقین جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, تو جھوٹے ہو گئے. جب جھوٹے ہو گئے تو اللہ نے سچ کہا. اللہ نے جو آگے فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں, واللہ یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو پتہ چلا کہ آدمی کو ہمیشہ سچا رہنا چاہیے,
آدمی کو ہمیشہ سچا کیسے رہنا چاہیے؟ نہ زبان سے جو بولے وہ دل کے مطابق ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ زبان سے جو بولے وہ دل کے مخالف نہ ہو بلکہ دل کے مطابق ہو. دل میں جو بات ہو وہی بات زبان سے کرے، اور دل میں اگر کچھ اور ہے اس کے خلاف اگر زبان سے ظاہر کر رہا ہے تو یہی تو منافق ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. تو آج کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث شریف میں ارشاد فرمائی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، جائز طور پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. میں اس لیے یہ قید لگا رہا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو غیر شرعی امور انجام دیتا ہے، یعنی شریعت میں وہ چیز جائز نہیں ہے، وہ آدمی انجام وہ چیز دے دیتا ہے، یہ آدمی اس سے بات چیت نہیں کرتا ہے، بند کر دیا، زبان سے بند کر دیا. کیوں نہ؟ اس لیے کہ وہ ہماری بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں نہیں سن رہا ہے. بھائی تم جب ہم بار بار کہہ رہے ہو نہیں سن رہے ہو، ہم تم سے بولنا بند کریں گے، اس لیے کہ ہمارا جو بولنا تھا یہ اللہ کے لیے تھا، اور ہمارا جو ترک کلام ہوا وہ بھی اللہ کے لیے ہوا. اگر تم ہماری بات مان لیتے تو ہم تم سے بات کرتے، مگر تم ہماری بات نہیں مانتے، اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہو، اور تمہاری ضد جو ہے یہ خلاف شرع ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس لیے ہم تم سے ترک کلام کریں گے، بولیں گے نہیں. اور یہ نئے بولنا جائز ہے. کیوں نہ؟ اس لیے کہ یہ نئے بولنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، دین اور اسلام کے لیے ہے، شریعت کے لیے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پوتے تھے حضرت بلال. ایک تو بلال وہ تھے جو اذان دیتے تھے وہ الگ، یہ حضرت بلال ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں، یعنی بیٹے. کیا ایسی بات ہو گئی دونوں باپ بیٹے میں، کچھ ناراضگی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے حضرت بلال سے ان کے والد صاحب نے ترک کلام کر دیا، یعنی بات چیت نہیں کی. مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں آتا ہے فما کلمہ عبداللہ حتی مات، یعنی عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر نے ان سے مرتے دم تک بات چیت نہیں کی. کس سے؟ اپنے بیٹے سے، بلال سے. وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک حدیث وہ سنا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر ایک حدیث سنا رہے تھے. وہ حدیث یہ تھی کہ ہم نشانہ بناتے ہیں، نشانے کو آزمانے کے لیے کہ ہمارا نشانہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی جانور کو نہیں، کسی اور چیز کو ہم وہاں رکھ دیے نشانہ، یہاں ہمارے بندوق سے اگر یہ گولی وہاں لگ جاتی ہے تو نشانہ ہمارا صحیح ہے. لیکن نشانہ صحیح بنانے کے لیے اگر کسی جانور کو وہاں رکھا جائے، مرغی رکھ دیا یا اور کوئی جاندار چیز رکھ دیا، تو خامخواہ اس کو تکلیف ہوگی نا. تمہارا نشانہ بنانے کے لیے اس کو رکھتے ہو جو جاندار ہے، حدیث کے خلاف ہے. نشانہ بنانے کے لیے کوئی غیر جاندار چیز، بیلون رکھ دو وہاں پر، بیلون کہ تمہارا گولی جا کر کے بیلون میں لگ جائے تو بیلون ٹھو، تو نشانہ جو ہے کیا ہو گیا؟ نشانہ ٹھیک، یہ ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر تم نے کوئی جاندار چیز رکھ دیا، کوئی جاندار، کتے کو وہاں مان کے کھڑا کر دیا، اب کتے میں جا کے گولی لگتا ہے، کتا بچارا کیوں، تو خامخواہ اس کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تمہارے نشانے کے لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، خامخواہ جانوروں کو تکلیف دینا یہ کہاں کی بات ہے؟ حدیث میں منع ہے. اب اسی کو جب وہ بول دیا اپنے بیٹے سے، کا بیٹا چھوٹا بچہ جو نشانہ وہاں بناتے رہتے ہیں جو عمر میں، تو وہ اس طرح اس کو اہمیت نہیں دیے، بچہ ہے اتنا اہمیت نہیں دیے، پھر بھی منع کرنے کے باوجود بھی نشانہ لگانا، جب منع کرنے کے باوجود بھی نشانہ کی، یہ غصہ ہو گئے. تو صحابی رسول ہیں نا، وہ جب سنت کے خلاف کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا وہ آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کیا سنت کے خلاف دیکھیں گے کہ ہم لوگ خود سنت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ دیکھیں گے کیا؟ ہم تو خود سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، خلاف سنت. تو وہ خلاف سنت کو جب دیکھ لیتے تھے، کرنا تو بات کی بات ہے، خالی دیکھ لیتے تھے، بہت ناراض ہو گئے.
اتنا ناراض ہوئے کہ بات چیت تک بند کر دیا، بیٹے سے، اپنے بیٹے سے بات چیت نہیں کرے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ بیٹے کون؟ حضرت بلال ابن عبداللہ ابن عمر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جائز طور پر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو کر رہا ہے، لیکن ناجائز طور پر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ ہم اگر کسی دنیاوی غرض اور غایت کے تحت میں کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا کسی کو گالم گلوچ کر رہے ہیں محض دنیاوی کی خاطر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو کامل طریقے سے مسلمان، مکمل کمپلیٹ مسلمان زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی اور بہبودی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ واکمل لنا دیننا واتم علینا نعمته ورضی لنا الاسلام دینا فلا نعبد ولا نستعین الا ایاه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار وادخلنا الجنة مع الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے، رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے، دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے۔ یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، مسرور شاد رکھ مجھے دنیا میں دم بدم، آنے نہ دے قریب میرے درد و رنج و غم، مجرم ہوں جس سے رہتا ہوں ہر وقت چشم نم، امید عفو رکھتا ہوں تو مجھ پہ کر کرم۔ یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، اے رحمت کمال میری ہر خطا معاف، اے رب ذوالجلال میری ہر خطا معاف، بس ہے یہی سوال میری ہر خطا معاف، بدتر ہے اپنا حال میری ہر خطا معاف۔ یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے، اپنا فضل فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو سنت اور شریعت مطہرہ مقدسہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جس خاتون کے لیے رحمتن بیوی کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے تو خوب جاننے والا ہے، اس کے اور جتنے کلمات قرآن پاک کے اور احادیث رسول جتنی پڑھ کر سنائی گئی ہیں ان تمام کے ثواب کو ان کی روح مقدس تک پہنچا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بقیہ مرحومین ہیں، خیش و اقارب کے ہیں اور اس محلے کے ہیں، اور جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کے ارواح تک اس ثواب کو پہنچا دے، اور اپنا فضل فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام اس بات کی درخواست کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما لے،
ہم صدق دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبولیت سے نواز دے۔ تیرے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو صدق دل سے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے۔ مولا کریم تیرے حبیب کے اس فرمان پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم تیرے حبیب کے اس فرمان کے مطابق صدق دل سے تائب ہو رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما لے۔ تیرا حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تیرے اس حکم کے مطابق ہم توبۃ النصوح کے طور پر توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبے کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ مولا کریم ہم تمام کو اتفاق اور اتحاد کی زندگی سے مالا مال فرما دے، ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ ہم میں جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ ہم میں جو بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان تمام مشکلات کو آسانی سے تبدیلی فرما دے، اور ہم میں جو بھی مقروض ہیں ان کی غیبی مدد فرما۔ یا شافی الامراض، یا حل المشکلات، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا اکرم الاکرمین، اغثنا اغثنا انا عبادک المذنبون۔ مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ تیرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی دعا مانگی ہے ہم بھی انہی چیزوں کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تیرے حبیب کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ مولا کریم تیرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی انہی چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تیرے حبیب کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعا قبول فرما دے۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اپنے فضل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔